नाज़रीन, खुदावंद यसुह मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा यहोवा पाक खुदा, जिसको हम अपना खुदा और अपना आसमानी बाप मानते हैं। और आसमानी बाप इसलिए मानते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यसुह मसीह को भेजा और यसुह मसीह ने हमें कहा कि जो कोई इस पर ईमान लाता वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, और वो फिर आसमानी बाप का फ़र्जंद कहलाएगा। और लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, यूहन्ना की इंजील उसका पहले बाप में, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक बख्श दिया। और यूँ हम उसको अपना आसमानी बाप कहते हैं क्योंकि हम उसके अब फ़र्जंद हैं, क्योंकि हम यसुह मसीह पे ईमान लाके और यसुह मसीह की तालीमात के ऊपर चलते हुए हम अब आसमानी बाप के, खुदावंद अपने खुदा के, यहोवा पाक खुदा के फ़र्जंद, बेटे और बेटियां, जैसे भी वो हमें अपने पास जगह देता है हम उस तौर पे उसके पास जाते हैं। और हम ख़ास तौर पे आजकल जब बात करते हैं मसीही तालीमात के ताल्लुक़ से, और हम बात करते हैं कि खुदा ने क्यों यसुह मसीह को भेजा, और हमने पिछले दिनों इस पे बात की, तफसीलन बात की कि कैसे आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही यसुह मसीह के वसीला से ज़मीन पर आई, और कैसे इस बादशाही के हम फ़र्जंद बनते हैं और यसुह मसीह के ऊपर ईमान ले आने से हम उसके फ़र्जंद बन जाते हैं। और फिर हमने पिछले दिनों बात चीज़ शुरू की थी कि कैसे उसका तख्त, और फिर आलम अरवाह की बात की थी, और फिर हमने बात की थी कि कैसे यसुह मसीह इन सब चीज़ों पे गालिब आए और आसमान पर बाप के दाहिने जाकर बैठ गए, मौत और कब्र पे फतह पाके। और उन्होंने अपने आप को कब्र में से 3 दिन बाद जब वो ज़िंदा हुए तो फिर 40 दिन ज़मीन पर रहने के बाद, शागिर्दों के साथ रफ़ाकत रखने के बाद वो आसमान पर उठा लिए गए। और फिर हमने ये भी बात की थी कि जब वो आसमान पर उठाए जा रहे थे तो 2 फरिश्तों ने उस वक्त उनको कहा, जो शागिर्द और दूसरे लोग देख रहे थे उन्हें आसमान पर जाते हुए, कि जैसे तुम इनको जाते देखते हो वैसे ही आते देखोगे। और बात हमने की कि फरिश्तों ने, तो हमारा पिछली दफ़ा हमने प्रोग्राम किया था फरिश्ते और शयातीन के ताल्लुक़ से, और हमने कहा था कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि पिछला प्रोग्राम जो है हम उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से भी कुछ बात करेंगे, और फिर आज हम शयातीन के ताल्लुक़ से बात करेंगे। और आज इस प्रोग्राम का जब दूसरा हिस्सा हम आपके पास लेके आते हैं तो हम आपसे ज़रूर दरख्वास्त करेंगे, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें +444793117477 पे अपना सवाल भेज सकते हैं ताकि हम आपका जवाब आपको दें। और आज जब हम इस पे बात करेंगे तो मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि ये फरिश्ते जो हैं ये खालिक नहीं बल्कि मखलूक हैं, और खुदा के बनाए हुए ये मखलूक हैं। और इसके साथ साथ हमने बात की थी कि ये रूहानी हस्तियां हैं, अब ये नज़र आती भी है, नज़र आ भी सकती है और नज़र नहीं भी आती, और इंसानी सूरत भी ये इख्तियार करते हैं, कर सकते हैं, और इनको खुदा ने कुदरत दी है। और फिर हमने ये भी बताया था कि ये जो ईमानदार लोगों के लिए ये खिदमत गुजार रूहें इनको कहा जाता है। और फिर हमने इनके किस्मों की बात की थी, और बात की थी कि कैसे ये फरिश्ते जो है ये पैगाम लेके आते हैं, पैगाम्बर फरिश्ते हैं। फिर दूसरे जो इसके किस्म है वो करोबियों की जो किस्म है, जो मुक़द्दस मुकाम और तख्त की हजूरी के मुहाफ़िज़ हैं। और फिर ज़िंदा मखलूक़ात के ताल्लुक़ से हमने बात की थी कि कैसे ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें मखलूक़ात में भी नज़र आते हैं, और वो भी हमने सारी बात की। हमारा पिछला प्रोग्राम आप दे सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर भी ये मौजूद है, ईमान का सफ़र पे, और हमारा जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी मौजूद है, हमारे ज़िंदगी टीवी के ऊपर भी ये प्रोग्राम जब आप जाएंगे
वहाँ पे आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। ईमान के सफ़र में जब आप जाएंगे, टॉक शोज़ में जाएंगे, तो हमारे सारे प्रोग्राम वहाँ पे स्टोर हैं। और हमने बात की थी कि कैसे आसमानी लश्कर जो हैं वो भी फ़रिश्तों के आसमानी लश्कर है वो क्या हैं और इनके ताल्लुक़ से। और फिर हमने ख़ास बात की थी सरफ़ीम के ताल्लुक़ से कि ये 6 परों वाले फ़रिश्ते हैं और ये कैसे पाकीज़गी का ऐलान खुदा की करते हैं और ये चलते हुए इनका शोला का बयान यानी पाकीज़गी का निशान है। और फिर मुकर्रब फ़रिश्तों की हमने बात की थी कि मुकर्रब फ़रिश्ता जो ख़ास तौर पे ख़ास मकसद के लिए जो है खुदा ने मखसूस किए हुए हैं, जिन पर फिर नाम बनाम हमने बात की थी मकाइल फ़रिश्ता की, और हमने बात की थी जब्राइल फ़रिश्ते की, और बात की थी रफ़ाइल फ़रिश्ते की और इनकी क्या खिदमात है, हमने उनके ताल्लुक़ से भी बात की थी। और आज हम मज़ीद इन फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से जब बात करेंगे तो हम अहम वाक़यात जो हुए फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से हम उसकी बात करेंगे और फिर हम शयातीन के ताल्लुक़ से बात करेंगे। और आज जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान सेंट्रल हार्वेस्ट चर्च ईस्ट लंदन में खिदमत करते हैं, सेकुलर जॉब पे, बहुत अच्छी जॉब पे होने के साथ साथ खुदा की खिदमत करते हैं। यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं और मैं आज चाहूँगा कि आइए हम मिलके इनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर तहसीन। थैंक यू। आपके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो आप ज़रा मज़ीद थोड़ा सा अब जब आगे बढ़ते हैं, हमने क्योंकि ये सारी बातें मैंने बता दी कि हमने पिछले प्रोग्राम में क्या किया था, तो कुछ अहम वाक़यात के ताल्लुक़ से भी अगर आप बात करें थोड़ा सा तो उसको बताइएगा, और इब्तदाई अगर आप जो भी देना चाहें आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। फ़रिश्तों का ज़िक्र बड़ा ही ज़रूरी है हमारे ईमान को समझने के लिए और खुदा के प्लान और मंसूबों को समझने के लिए। और जैसे कलाम में लिखा है कि ये खिदमत गुज़ार रूहें हैं, ये खुदावंद के आसमानी निज़ाम जो है ये आसमानी लश्कर का हिस्सा हैं। और इस टॉपिक पे बहुत सारी एम्बिग्विटी भी है, लोगों को कई दफ़ा इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारी ऐसे लोग बातें घड़ने की भी कोशिश करते हैं। फिर मुख्तलिफ मज़ाहब ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इन एक्सपीरियंसेस को बयान किया। साइंस भी इसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या कह लें कि एलियन के तौर पर देखती है कि एलियंस हैं या ऐसे लोग। फिर हम देखते हैं कि बाइबल हमें जो बुराई की आगाज़ है यानी कि गिराए हुए फ़रिश्ते उनके बारे में भी बताती है। फिर ऐसे वाक़यात हैं बाइबल में जिनमें फ़रिश्तों का बार बार ज़िक्र आया है। पुराने अहदनामा में वाक़यात हैं, बाप इब्राहिम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि किस तरीके से, फिर सदोम और अमोरा की तबाही के हवाले से देखते हैं, शमसून की पैदाइश के हवाले से, याकूब जो उनके ग्रैंड सन थे बाप इब्राहिम के, उनका जो एनकाउंटर है फ़रिश्तों के साथ वो देखते हैं। तो बड़ा एक्टिवली खुदा के कलाम में फ़रिश्तों का रोल रहा है इंसानों की गाइडेंस के हवाले से, इंसानों को बताने के हवाले से कि इंसान को खुदा का मंसूबा जब पहुँचाना है। फिर रूहानी जंग के हवाले से हम देखते हैं कि किस तरीके से दानियल नबी की जो 10वें बाब में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जब वो दुआ कर रहे थे तो 21 दिन तक उन्होंने दुआ की और आसमान पर 21 दिन तक जंग होती रही। फिर हम नए अहदनामे में देखते हैं बुक ऑफ रेवलेशन में स्पेशली कि किस तरीके से हम देखते हैं कि फ़रिश्तों का बहुत बड़ा किरदार है, चाहे वो 7 नरसिंगे फूके जाने की बात है या वो गज़ब के प्यालों को उल्टाए जाने की, या फिर वो फसल की कटाई और 24 बुज़ुर्ग और 4 जानदार और ये सब कुछ जो है ये हमें बड़ा क्लियरली बताते हैं कि खुदा का इंतज़ाम जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आसमानी जो नज़्म व नस्क है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी, वी आल्सो लुक एट के हम देखते हैं कि बुराई की कुव्वतें भी हैं, उनको भी आसमानी मुकामों में रहने वाले लोग कहा गया। जबकि इफ्सियों के ख़त उसके 6 बाब में लिखा है कि हमारी जो कुश्ती है वो खून और गोश्त से नहीं बल्कि उन तारीकी की कुव्वतों और उन चीज़ों से है जो रूहानी हैं और आसमानी मकामों में रहती हैं, और उनको इख्तियार वाले भी कहा गया है और कुव्वत वाले। और ये तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसी जंग है, ये एक ऐसी बैटल है जो कि बड़ी ही इंसान की तख्लीक से पहले की जा रही है। और फिर प्री हिस्टोरिक जो इवेंट्स हैं वो बाइबल में लिखे हुए हैं कि किस तरीके से फ़रिश्ते गिराए गए, किस तरीके से जो है वो इब्लीस जो कि ख़ुद एक मुकर्रब साया अफ़गन फ़रिश्ता था वो अपने उस मनसब से गिरा दिया गया क्योंकि उसके अंदर तकब्बुर और गरूर आ गया, जिसको लास्ट वीक जो है इश्ताक भाई ने चैलेंज भी किया था कि ये स्टोरी जो है वो नॉनसेंस है, हालांकि ऐसा नहीं है और वो लॉजिकल है। तो ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। और हम देखेंगे कि रूहानी जंग के हवाले से जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यीशु मसीह की जो ज़मीनी खिदमत थी उसमें उन्होंने जो है वो बदरूह
اور شیاطین، ایون کہ ایک واقعے میں دیو کا بھی ذکر ہے کہ ایک دیو کی اس میں اسپرٹ تھی. تو ان لوگوں سے جو ہے وہ ان اسپرٹس کے ساتھ مقابلہ رہا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک سورسز میں جنات کا ذکر ہے، جس کو ہم ایکسپلور کریں گے کہ آیا یہ اچھے والے بھی ہیں، کیونکہ اوبویسلی ان کے مطابق اچھے جن بھی ہیں، مسلمان جن بھی ہیں، نیک جن بھی ہیں، اور وہ بیسیکلی اس کو ایک ڈفرینٹ نسل کے طور پر دیکھتے ہیں. اوبویسلی وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ وہ زمین پر ہی رہتے ہیں، کچھ آسمان میں، کچھ زمین پر. تو یہ ایک کافی جو ہے وہ ایک ایمبیگوس قسم کا ایک کہہ لیں کہ بڑا کلیئر اتنا نہیں ہے کانسیپٹ، لیکن آن دی ادر سائڈ ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ہم جادوگری کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جادوگری کو بدروحوں کے ساتھ جو ہے وہ الٹرنیٹیولی یوز کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. سو یہ ایک اس کو علم الارواح کہنا چاہیے، علم الفرشتگان کہنا چاہیے، اینجلولوجی اس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ڈیپ ٹاپک ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پروگرام متحمل نہیں ہے کہ ہم 2-3 پروگرامز میں اس کو کور کر سکیں. بالکل کوشش ہم کریں گے کہ اگر ہمیں زیادہ بھی اگر ایک آدھ پروگرام کرنا پڑا تو ہم اس پہ کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے تفصیل کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اپنے ناظرین کو، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب جب ہم فرشتوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم شیاطین کے تعلق سے بات کریں، تو یہاں پہ ہمیں واقعات نظر آتے ہیں اور پھر خدمت نظر آتی ہے کہ ان واقعات میں کیا خدمت کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ نیچرلی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے ریفرنسز کیا ہیں بائبل میں کیا ہیں. تو ایک واقعہ ہمیں ہاجرہ کا نظر آتا ہے، جب بیٹا اسماعیل اس کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسحاق پیدا ہوتا ہے، اور پھر ان بچوں کی لڑائی کے بعد ہاجرہ جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلی جا، اور وہ عرب کی طرف نکل جاتی ہے. تو وہاں پہ فرشتہ اس کو ملتا ہے اور وہ اس کو وعدہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے. پیدائش کی کتاب 21ویں باب میں مرقوم ہے یہ. آپ ذرا اس کے تعلق سے 16 اور 21 باب میں ہاجرہ کا ذکر ہے. اور بیسیکلی ہمارے جو مسلمان دوست ہیں یا بہن بھائی ہیں، وہ اس کو آب زمزم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو کہ مکہ میں ہے. لیکن ہاجرہ مکہ میں نہیں تھی، وہ فاران، دشت فاران کی طرف گئی تھی، جو کہ ایجپٹ کا حصہ ہے، یا کہہ لیں کہ جو پننسلا ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ایجپٹ آج کل کے دور میں، جس کو سائنائی پننسلا کہتے ہیں. بیسیکلی شی واز اراؤنڈ دیٹ ایریا، اور وہاں پر زیادہ دور نہیں تھی ابھی گئیں، وہ ملک کنعان کے قریب ہی تھیں جب ان کو نکالا گیا تھا. اور وہ پیاس کی شدت ایسی تھی کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کی مشکیزہ میں سے پانی ختم ہو چکا تھا، اور وہ اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھیں. اور ہوا یہ کہ پھر ایک فرشتے نے بتایا کہ یہاں پر قریب ہی ایک کنواں ہے اور ایک چشمہ ہے، اس کو آپ جا کے دیکھیں، اور ادھر سے پانی ان کو ملا. لیکن وہ بیسیکلی آب زمزم والا سین نہیں تھا، کیونکہ وہ جو آب زمزم کی لوکیشن ہے وہ مکہ میں ہے. اینڈ شی واز نیور دیٹ فار، کیونکہ اگر ہم یروشلم سے مکہ کا دیکھیں یا اسرائیل کی زمین سے مکہ کی جو لوکیشن دیکھیں تو وہ بہت سے کئی 100 میل دور ہے. تو بائبل ہمیں جو بتاتی ہے کہ وہ اتنا دور ابھی نہیں گئی تھی، ان کو بس سارہ کے کہنے پر، بالکل. اور اس کے ساتھ خدا کے کہنے پر ان کو اور بھی بہت سے واقعات ہیں جس میں ابراہیم اور سدوم کا ذکر ہے، اور وہاں پہ اعلان کا ذکر ہے، اور رسائی کا ذکر ہے، عدالت کا ذکر ہے پیدائش 18-19 باب میں. اور یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ فرشتوں کے وسیلہ سے خدا مختلف طریقوں سے اپنے بڑے بڑے خادموں کے، جن کو ہم بزرگ بھی کہتے ہیں، پیٹریارک بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ خدا کلام کیا کرتا تھا. خدا خود بھی ان کو نظر آتا تھا. اور پھر یعقوب کے تعلق سے جو ہے تعلق خاص ذکر ایک واقعہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کا تعلق اور حفاظت، جب وہ یعقوب کی سیڑھی جب وہ نکل کے جا رہا ہے، اور اس وقت وہ رات کو جب سوتا ہے ایک راستے میں جگہ پہ، اور وہ جگہ جس کو پھر بعد میں بیتیل کا نام دیا گیا، اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ کیسے ایک سیڑھی ہے جو زمین سے آسمان تک جا رہی ہے، اور فرشتے آسمان اور زمین سے آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں اور زمین سے آسمان پر جا رہے ہیں. اور اس کا ذکر جو ہے ہمیں خاص طور پہ پیدائش کی کتاب اس کا 32ویں باب میں ملتا ہے. یعقوب کی سیڑھی کے تعلق سے نام اس کو کہا گیا ہے. اور اس میں خاطر ریلیونس ملتا ہے کہ یہ پوری ہوتی ہے یسوع مسیح سے بات، کہ یسوع مسیح نے ایک تعلق انسان کا پھر خدا سے پیدا کر دیا، جو میں ابھی اپنے ابتدائیہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے فرزند یعنی بیٹے اور بیٹیاں کہلائے گئے. آپ اس کے تعلق سے بھی تھوڑا جی بالکل. یعقوب نے جب ویژن دیکھا تھا وہ اس ایریا میں تھے بیتیل میں، اور انہوں نے جو ہے وہ
رات کو جب وہ اکیلے تھے، سو رہے تھے اور انہوں نے یہ ویژن دیکھا اور اس میں وہ سیڑھی کا ذکر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیوائن وہاں پر پروٹیکشن کے حوالے سے خدا نے ان کو میسج دیا تھا کہ تم جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے ان کی دعاؤں کا جواب، اور جواب کا جو ہے وہ منبع کہاں سے ہے، وہ آسمان سے ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ایکسڈس میں موسیٰ نبی کی خدمت میں بھی فرشتوں کا عمل دخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جب ملک مصر پر آفتیں نازل کی گئیں ہیں اور پھر فرشتہ موت کے فرشتے کا ذکر ہے جو کہ عید فصح کے موقع پر جس نے مصریوں کے پلوٹھوں کو مار گرایا تھا. پھر ہم الائجہ یعنی ایلیا کے دور میں دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا عمل. دیر آر مینی ایگزامپلز، اور خدا نے بڑا پرو ایکٹیولی جو ہے وہ فرشتوں کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو، اپنے نبیوں کو اور عام لوگوں کو بھی گائیڈ کیا ہے. اور جوش ٹیکسٹ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے ان عبارات سے، ان چیزوں سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ائزایہ 14 یعنی یسایہ کتاب 14واں باب اور حزقیل 28 باب میں ابلیس کے بارے میں بھی ہم زیادہ جاننے کی کوشش کریں. اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فرشتوں کا ذکر ہے. اور پھر فرشتے کا ذکر جو کہ لوسیفر نام کا تھا، جس کو ہیبرو میں ہلل بن سخار کہتے ہیں، تو ان کا بھی ذکر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی کی کتاب میں پہلے 2 چیپٹرز میں، پھر زکریا 3 میں دکھایا گیا کہ کس طرح یہ الزام لگانے والا فرشتہ جو ہے اس کے بارے میں ہم لیٹر آن جو ہے وہ بتائیں گے. تو بڑی کلیئر ڈسٹنکشن دی گئی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتے نما یعنی فرشتے کو صفت کے طور پر دیکھتے ہیں. اگر فرض کریں آپ میرے کسی کام آتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ تو فرشتے لگیں، اب تو یعنی کہ میری زندگی میں فرشتہ بن کے آئے ہیں. لیکن ایکچوئل میں انسان فرشتے نہیں ہیں، بلکہ فرشتے ایک پراپر ایکسٹرا کہہ لیں کہ ٹریسٹریل یعنی کہ آسمانی مقاموں سے آنے والی وہ مخلوق ہیں جو کہ انسانوں سے ڈفرینٹ ہے، اور ان کی ترکیبیں کہہ لیں کہ تخلیق وہ ڈفرینٹ ہے. بالکل. اور یہ بالکل. اور پھر خروج کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو رہنمائی کے لیے اور یہ حفاظت کے لیے یہ خدا کے فرشتے جو ہیں وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. خروج 14 باب اور پھر 23 باب میں بھی لکھا ہوا ہے. اور پھر دانیل کی کتاب میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ رہائی کے لیے، تشریح کے لیے جو خدا کا کلام ہے، جب خدا کلام کرتا ہے رویا میں پیغام رسانی تو وہ وہاں پہ ایک تشریح کا کام بھی یہ کرتے ہیں. اب تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم نے بات تھوڑی کی تھی میکائیل فرشتہ اور جبرائیل فرشتہ کے، یہ دونوں کے نام کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور میکائیل فرشتہ اسرائیل کے شہزادے اور محافظ کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور جو جبرائیل فرشتہ ہے وہ رویاؤں کی تشریح کے لیے ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ مختصر اس کے اوپر ذرا میکائیل فرشتہ جو ہیں وہ جنگجو فرشتہ اور خداوند کی فوجوں کے سردار کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر اس کو نئے عہد میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ڈینیل کی کتاب میں 12ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اسرائیل، پرنس آف اسرائیل ہے، اور جو کہ شاہ کہہ لیں گے اسرائیل ایک طرح سے. اور جو مقرر کیے گئے ہیں ٹیریٹوریل اینجلز، اس میں اسرائیل کا ڈیفینڈر میکائیل فرشتہ اور ایمانداروں کے ڈیفینڈر کے طور پر بھی ہمارے جو ڈینومینیشن چرچز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ چرچز آر آبویسلی پارٹ آف دا نیور اسرائیل، تو اس کو ایز اے ڈیفینڈر آف فیتھ کے طور پر بھی دکھایا گیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتے کے والے سے کہ وہ پیغام رسانی انہوں نے پرانے عہد میں بھی کی، دانیل کے ساتھ بھی، اور پھر نئے عہد میں بھی نئے عہد میں بھی نظر آتا ہے. اور پھر یسوع مسیح نے نئے عہد کے جب آخر میں مکاشفہ کی کتاب ہے تو اس میں ایک بہت بڑا رول بتایا گیا جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا بات اس پہ کی تھی. اب یہ آسمانی عدالت میں بھی ان کا کام ہمیں نظر آتا ہے مکاشفہ کی کتاب کے حوالے سے. اور یہودیت میں فرشتوں کی عبادت کو رد کیا گیا ہے، اور مسیحیت میں یقیناً رد کیا گیا. بار بار اس کو کہا گیا کہ فرشتوں نے خود کہا کہ میرے جب قدموں پہ وہ گرے، کچھ ہم جو ہے یوحنا بھی گرا جب اس کو مکاشفہ میں نظر آیا، تو وہ اس کو بھی کہا کہ میں بھی تیری طرح ہوں، مجھے نہیں بلکہ صرف خدا ہی کو سجدہ کر. تو یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمیں صرف اور صرف خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے. یہ فرشتے جو ہیں یہ پیغام رساں ہیں، یہ خدا کا پیغام لانے والے، خدا کی طرف سے تسلی لانے والے، اور خدا کی طرف سے ہر طرح کے ڈر اور خوف کو دور کرنے والے یہ فرشتے جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر ہمیں ایک بات خاص طور پہ نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح کے تجسم پہ، یسوع مسیح کے تجسم پہ، ان کی پیدائش پہ، پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش پہ فرشتے نظر آتے ہیں. ان کا کام نظر آتا ہے ہمیں، کیسے وہ
जो हैं यूहन्ना के वालिदैन को जो है जो काहिन थे उनको नज़र आते हैं, उनसे बात करते हैं। और उसके साथ साथ जो है हमें नज़र आता है कि कैसे यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त में मुकद्दसा मरियम से बात की जाती है। और इन सब जगहों पे जहाँ जहाँ हम देखते हैं ये जो खुदा के फरिश्ते हैं। और एक बात मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पे देखी है कि जब फरिश्तों का नाम कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया है तो लिखा गया है खुदा के फरिश्ते। तो इसका मतलब ये भी है कि दूसरी तरफ भी फरिश्ते हैं, हम उस पर भी अभी जाएंगे 5 मिनट बाद। तो ये जो फरिश्ते जो हैं ये खुदा की तरफ से जब पैगाम लेके आते हैं तो यूहन्ना की पैदाइश का भी ऐलान जैसे मैंने कहा और जिब्राइल फरिश्ते को बड़ा एक्टिवली दिखाया गया लूका की इंजील में, फिर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में कि किस तरीके से जिब्राइल फरिश्ता जो कि पैगाम रसां फरिश्ता है। और इसी को बेस बनाकर जब हम देखते हैं कि इस्लामिक रेवलेशन की बात हुई तो हालांकि वहाँ पे फरिश्ते का नाम नहीं है, लेकिन जो बाद में एसोसिएशन करने वाले थे उन्होंने जिब्राइल का नाम जो है वो लिया, जिसमें ऑब्वियसली उनकी जो मिसेस थी खतीजा और वर्का बिन नौफल, बिकॉज दे वर अवेयर, ज्यूइश लोग थे वो, तो उनके ज़हन में यही था कि पैगाम रसानी करने वाला फरिश्ता शायद वही है। तो लेकिन हम देखते हैं कि बाकायदा फरिश्ते ने इंट्रोडक्शन भी दिया जब फरिश्ते खुदावंद के आते हैं और जिब्राइल फरिश्ता स्पेशली, तो नए अहदनामे में जब वो आए तो उन्होंने अपना नाम भी बताया कि मैं जिब्राइल हूँ, दानियल को भी बताया और फिर मुकद्दसा मरियम को, यूसुफ को, इन सबको अपने नाम बताए। इवन के ज़करिया सॉरी जो काहिन थे जो कि यूहन्ना के वाले साहब थे उनको भी अपना उन्होंने तारुफ करवाया। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो खुदावंद के उस रेवलेशन को, उस पैगाम को लेकर आने वाले फरिश्ते बने जी। और ज़मीन पे उनकी ख़ास तौर पे जो है खिदमत और क़यामत के ताल्लुक से भी इनका एक अहम रोल है। और फिर हमें ये भी नज़र आता है कि यीशु मसीह को जब आज़मा रहा था शैतान तो उसमें भी फरिश्तों का अमल आके लिखा है कि वो यीशु की खिदमत करने लगे। मत्ती 4 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है। और बागे गतसमनी में जब यीशु मसीह मसलूबियत के लिए अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हो रहे थे तो वहाँ पे वो तकवीयत देने के लिए मौजूद थे। और फिर मत्ती की इंजील उसके 28 बाद में क़यामत का ऐलान की जब बात है तो वहाँ पे भी है। अब यीशु मसीह ने भी कहा था जब पतरस ने कान उड़ा दिया था उस नौकर का, तो यीशु मसीह ने कहा था अगर मैं चाहूँ तो 12 तुमन फरिश्ते एक मेरे कहने पे आ जाए, और एक फरिश्ता तकरीबन 2 लाख बंदों को मार सकता है। तो 12 तुमन मीन्स के 12 into 6,000 पर वो जो उनका जो एक कंटिजेंट था, तो यानी कि इतने फरिश्ते बैक वक्त जो है वो रेडी थे वहाँ पर आने के लिए। तो इस तरीके से हमें बताया गया है कि फरिश्ते जो हैं वो किस तरीके से, फिर रसूलों की खिदमत की फरिश्तों ने, कैद में जब थे पतरस और उमाल की किताब में बहुत ज़्यादा जिक्र है। उमाल की किताब में मुझे बहुत बड़ा इसका रोल नज़र आता है इनका, फरिश्ते बार बार जिक्र है इनका। और ये अब हम थोड़ा सा वक्त लेते हैं दूसरी तरफ शयातीन की तरफ जाते हुए, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक और फॉलो कीजिए, और हमारे जो पेज है यूट्यूब का ईमान का सफ़र आप उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। और इसके साथ साथ हमारे जो पाक ज़िंदगी पेज है आप उसको भी लाइक फॉलो कीजिए। हमारा पाक ज़िंदगी का ऐप है ज़िंदगी टीवी का, आप उसको डाउनलोड कीजिए, ज़िंदगी टीवी को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ हमारा जो hoshana.live है आप उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम आते हैं, और जो दूसरे ममालिक में लोग हैं वो एशिया सैट 7 पर इसे देख सकते हैं। और एशिया सैट 7 पे ये प्रोग्राम आपको मिलेगा। और फिर से बताता चलूँ कि हमारा व्हाट्सएप नंबर ख़ास जो है +44 793 117 4775, ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। डॉक्टर तहसीन, जब सवाल की बात आई है तो पिछली दफ़ा कुछ सवाल हुए थे, इससे पहले कि हम शयातीन के ताल्लुक़ पे बातचीत स्टार्ट करें, तो वहाँ पे हमारे एक भाई इश्तियाक जिनका भी आपने ज़िक्र भी किया था, तो उन्होंने ये लिखा था कि मैं आपका प्रोग्राम जो है यूरोप से देख रहा हूँ, और आप कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि इब्लीस भी पहले फरिश्ता था लेकिन जब वो शैतान बन गया, लेकिन हमारे इस्लाम में ऐसी नामाकूल रिवायत नहीं पाई जाती। इसलिए आज मेरा चैलेंज डॉक्टर तहसीन को भी है, ये आपने मेरे ख्याल पहले पिछले जवाब दे दिया था हमने। एक और इसमें जो सवाल था वो ये था कि जो दूसरा सवाल ये था, हाँ जी ये ऊपर है उसके, कि दोनों मसीह खादमीन से है कि बराए मेहरबानी इस सवाल का जवाब सियासतदान बनकर ना दीजिएगा, जो सच्चाई है उसको बयान करें कि इस्लाम में ये बात मिलती है कि मोहम्मद अरबी
پر جادو کا اثر تھا اور دوران وہی انہیں ایسی آوازیں آتی تھیں جس سے بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شیاطین کی تھیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو مسیح بدروحوں کو نکالتے ہیں اور وہ مسیح کے نام سے بھاگتے ہیں اور ڈرتی ہیں، لیکن دوسری طرف محمد عربی میں جادو کا اور شیطان کا اثر تھا، اس لیے اس کا جواب دیں اور کوشش کریں کہ آج بھائی سیم شمعون کی طرح دلیر بن کر جواب دیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی، اور میرے بھائی آپ جو بھی ہیں، آپ نے یہ سوال لکھا ہے، میں نے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں، میں نے اس کے اوپر مزید بھی اسٹڈی کی اور مزید بھی جو شواہد ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اس تعلق سے جو آپ نے بات لکھی ہے کہ حضرت محمد کے تعلق سے، اور وہ حدیثیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ ان پر بری روحوں کا سایہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں، ہم اس کو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ضرور لیں گے کہ ہمارے جو مسلمان علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی زمینی زندگی تھی، اس کے تعلق سے یہ بات تھی، لیکن وحی یا قرآن کے تعلق سے کوئی ایسا اثر اس میں نہیں تھا۔ تو یہ بات ان کے وہاں سے کہتی ہے، لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ وہاں پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دونوں میرے پاس حدیث کے نمبر بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں نمبر وہ بالکل دے بھی سکتا ہوں، اور ان حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ملتی ہیں یہ باتیں ساری کہ وہ کیا اور کیسے یہ واقعات ہیں، اور اس کو جو ہے بہت سے جو اس کے اوپر بات چیت جو مسلم جو علماء ہیں، بڑے بڑے ہیں، انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ ڈاکٹر تحسین، آپ اس کے تعلق سے ذرا بالکل بتائیے۔ میں ضرور کروں گا بھائی، تھینک یو ویری مچ آپ کے کویسچن کے لیے۔ مجھے نام نہیں پتہ بھائی کا کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ ہمیں غامدی صاحب نے غالباً ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے وحی کا، یہ ڈریم ہے، ویژن ہے، وہ اس کو فزیکل واقعے کے طور پر نہیں دیکھتے۔ سو دیر از ون اسکول آف تھاٹ۔ دوسرے جو ہیں اس کو لٹرل فزیکل واقعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میں کوئکلی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے کتاب الوحی ہے، یہ صحیح بخاری میں اس کی تیسری حدیث ہے، کئی جگہوں پر یہ 4953 حدیث کے طور پر بتایا گیا کہ عائشہ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نیریٹ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا پڑھیے، اقرا بولا۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، پھر انہوں نے پکڑ کر زور سے بھینچا، اس نے بہت زور سے اس کو دبایا کہ ایسے کہ ان کی سانس بند ہو گیا، اور پھر ان پر سخت مشقت ہوئی، اور پھر لکھا کہ یہ 3 دفعہ یہ عمل ہوا، اور اس کے بعد پہلی آیات وہاں پر پڑھی گئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری بک آف ریولیشنز یعنی کہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ جب وہ واپس آئے، یہ اگین تیسری حدیث ہے کہ شدت سے دل دھڑک رہا تھا، انہوں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ پھر ختیجہ نے جو ہے وہ ان کو یہ انفارمیشن دی، اوبویسلی وہ وہاں پر جو طریقہ لکھا ہے اس کو وہ بیان کرنے والا نہیں ہے ٹی وی پہ، کہ جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا، وہ جو ہے وہ انکوائر کیا، اور پھر ورقہ بن نوفل جو ہے انہوں نے بیسیکلی یہی صحیح البخاری بک آف ریولیشن جو ہے اس کی حدیث نمبر 3 ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جبرائیل ہو سکتا ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا، اور میرا خیال بائبل میں جبرائیل اور موسیٰ کا جو ہے وہ انکاؤنٹر نہیں لکھا کہیں پہ بھی، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات انہوں نے کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو جس طرح کی باتیں آپ نے کی ہیں تو قوم سے آپ کو نکال دیا جائے گا، تو ایک طرح سے ان کے ورڈز جو تھے بڑے وہ تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پر جو جادو کا ذکر ہے، یہ صحیح البخاری کی کتاب الطب ہے، جس کی حدیث نمبر 5765 5765 اس میں لکھا ہے کہ فرشتے نے، اور پھر ایک اور کتاب ہے بک آف گریٹنگز کتاب السلام، اس کی 2189ویں حدیث ہے، تو اس میں اینجلز نے ان کو انفارم کیا تھا کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، اور ایک نے پھر بتایا تھا کہ آپ کی کنگھی پر، آپ کے چند بالوں پر، اور کچھ جو ہے وہ کھجور کے چیزوں پر یہ جادو، ہاں جی بہت سارا
حدیث نمبر 3175 ہے صحیح بخاری میں، اور حدیث نمبر 3268 ہے، حدیث نمبر 5763 ہے، حدیث نمبر 6063 ہے، حدیث نمبر 6391 ہے. یہ وہ ساری حدیثیں ہیں، اور پھر 5753 ہے، 63 ہے. یہ وہ ساری حدیثیں ہیں، اور ان کو ہم اس لیے جو ہے بیان اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے کسی بھی مسلمان بھائیوں کے اوپر مذہب کے کریں. اگر یہ ان کے علماء اس پہ بات کرتے ہیں، اور جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس بھائی نے جس نے بھی سوال کیا ہے یہ بات اٹھائی ہے، کیونکہ ان کے علماء اس پہ بات کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ تھوڑا اس کو ریفرنس کے ساتھ بات کریں. ہاں ایک چیز ہے کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایماندار پر افسون اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. یہ ایماندار یعنی کہ مسیحی ایماندار کی بات کریں. اور جب ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب کہ مسیح جو ہے وہ بدروہوں کو جو ہے حکم کر کے نکال دیتے حکم کر کے، بلکہ بدروہیں ان کو دیکھ کر چلاتی تھی. یہ بہت سے واقعات درج ہیں، یہ مینیفیسٹیشن ہو جاتی تھی. لکھا ہے کہ یسوع مسیح وہ سینیگاگ میں پڑھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، تو دیو جو تھا جس میں بدروح تھی وہ چلا اٹھا، وہ رہ نہ سکے، کیونکہ وہ کہتے تھے خدا کے بیٹے تجھے ہم سے کیا کام. اور وہ یسوع مسیح کی ریئل آئیڈینٹی کو بھی جانتے تھے، they were used to call him خدا کا بیٹا، ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جب دیکھیں یسوع مسیح جب گراسینیوں کے علاقے میں گیا، اور وہ شخص جس کو زنجیروں سے باندھا لشکر تھا، لشکر اس کے اندر توڑ دیتا تھا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ پکار کے کہتا ہے کہ لیجن تھا اس میں 6000 بدروہیں تھے. لیجن میں 6000 بدروہیں ہوتی ہیں، اور وہ اس کو پکار، اور یسوع مسیح نے اسے آزاد کیا، اور ایک نہیں بہت. اور میں اس بات کا خود شاہد ہوں، اور میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور میرے بہت سے ساتھی آج بھی زندہ ہیں میرے ساتھ، ہم خدمت ساتھی زندہ ہیں. تو ہم پاکستان میں بھی اور یہاں بھی جو ہے ہمارے چرچ میں، یہاں بھی ہم نے بہت دفعہ جب بدروح کے آئے ہیں، تو جب ہم یسوع کے نام میں دعا کی اور یسوع کے لہو کی قدرت کو مانگا، اور پاکستان میں بھی لشکروں کو، مجھے یاد ہے کہ ایک بیٹی جس میں آج سے 17-18 سال پہلے، اس نے اس طرح اس کے اندر حاضری تھی کہ وہ کہتی میرے اندر لشکر ہے، اور میں نے سر سے پکڑا، میں نے کہا لشکر ہے تو یسوع سے تو بڑا، نکل یسوع کے نام میں. اور وہ اسی وقت گری، اور خدا نے اس کو بعد میں پھر آزاد کیا، اور ابھی وہ یہاں ہالینڈ کے ایک شہر میں رہتی ہے. میں پچھلے سالوں میں ملا بھی جا کے. تو یہ تو یسوع مسیح کا اختیار تو اس کے شاگردوں کے پاس بھی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں شاگردوں کو. تو بات تو ہے یسوع مسیح کی، اس کی قدرت کی اور اس کے اختیار کی، کہ وہ کل اختیار والا یسوع مسیح خدا کا بیٹا دنیا میں آیا، اور اس نے جو ہے دنیا میں ہر طرح کے بیماروں کو اچھا کیا، ہر طرح کے بدروح گرفتار لوگوں سے لشکروں کو اس نے نکالا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے آج بھی اس کے نام میں بڑے بڑے جو ہے کام ہوتے ہیں. اینڈ یہ اصل بات یہ ہے جو میرے بھائی آپ نے کہی، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں کل، آج اور ابد تک کی یکساں ہوں. ابد تک ہی مین کہ جب تک دنیا ہے، اور جب تک دنیا ہے یسوع کے پیروکار، یسوع کا نام لینے والے، یسوع کی قدرت کے نیچے کام کرنے والے، وہی اختیار استعمال کرتے ہیں. اور یسوع نے کہا تھا کہ جو کام میں نے کیے ہیں تم ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. تو آج بڑے بڑے کام یسوع مسیح نے 4 مردوں کو زندہ کیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 20 سے زیادہ مردوں کو یسوع کے نام میں زندہ کیا. اور ایک اور چیز، اگر ہم بک آف ایکٹس اعمال 19ویں باب میں ہم دیکھیں تو وہاں پر ایسے لوگ تھے جو کہ مس یوز کر رہے تھے یسوع مسیح کے نام کو. وہ سکوا سردار کاہن اور اس کے بیٹے، تو وہاں پر لکھا کہ انہوں نے کہا کہ جس یسوع کو پولس جس کی منادی کرتا ہے، اس یسوع کے نام میں ہم بدروح کو کہتے کہ تجھے نکلنے کا. تو بدروح نے آگے سے کہا کہ میں یسوع کو بھی جانتی ہوں اور پولس کو بھی جانتی ہوں، لیکن تم کون ہو، تمہارا کیا تعلق ہے. تو بیسیکلی ایماندار ہونا، روح سے معمور ہونا، پاک روح سے معمور ہونا ضروری ہے کہ جب ہم بری ارواح کے ساتھ ڈیل کریں، ہم یسوع مسیح کے نام کو ایسے نہیں یوز کر سکتے. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھائی بہن اٹھ کے یا کوئی اور مذہب کا اٹھ کے کہے کہ جی ہم اس یسوع کو جن کو مسیحی مانتے ہیں، بدروح ایکنالج بھی کرے گی، لیکن یہ ڈینجرس چیز ہے. تو بیسیکلی یسوع نام میں قدرت ہے. اب پرابلم یہ تھی کہ نبی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ انڈر دی انفلوئنس آف میجک آ گئے، یعنی کہ اس پر افسون ہوا ہے، دیر از ڈیفینیٹلی اے پرابلم. اس میں ضرور، اس میں ایک پرابلم ہے بالکل. اور اس کو ایڈریس کرنا، دیکھیں ان کے علماء کا کام ہے کہ وہ کیسے اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیوں کر ہوا. ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ
نجم کی جو آیات ہیں چند، جن کو شیطانی آیات بھی کہا گیا، وہ بعد میں جب وہ دے دیا گیا ریولیشن، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شیطان نے میرے دل میں ڈال دی تھی، اور پھر اس کو انہوں نے ریٹریکٹ کیا اس پہ، یعنی کہ وہ واپس ہوئے، لیکن وہ آیات اسٹل قرآن کا حصہ ہیں. تو دیر آر مینی ڈسکریپنسیز، ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے ہم چلتے ہیں جو سبجیکٹ ہے فرشتے اور شیاطین. اب شیاطین جو ہیں یہ گرے ہوئے فرشتے، اور شیطان اور بدروہیں جو ہیں یہ ہیں، اور ان کے تعلق سے جو ہیں مطلب کہ بھی ہم اب بات کریں گے. ہمارے پاس جو ہے ہماری بیٹی عرشیہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، آر اینجلز گوئنگ ٹو بی ججڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. اچھا سوال ہے جو ہے ایک تو بات اینجلز کی آپ نے کی ہے، ہم بات کر رہے ہیں خدا کے فرشتے اور پھر شیاطین کے فرشتے، ڈیول کے. تو ابھی ہم اسی سبجیکٹ کو کھولنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ایک وہ فرشتے ہیں جو شیطان اور اس کے ساتھ گرائے گئے، تو فالن اینجلز ان کو کہا جاتا ہے انگلش میں. اور ان کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 41ویں آیت میں ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے آگ کا وہاں پہ ذکر ہے. مکاشفہ 20 باب اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی وہ اور دن رات عبدالآباد وہ عذاب میں رہیں گے، اور جو ان کے ساتھ ہیں جو اس کا پیچھا کرتے ہیں. اب آپ کے جو سوال ہے وہ ہے کہ فرشتے، تو جو تو خدا کے فرشتے ہیں وہ تو خدا کی پاکیزگی میں چل رہے ہیں اور خدا کے ساتھ عدالت ان کی نہیں ہے، اور ڈاکٹر تحسین بھی اس پہ بات کریں گے. لیکن جو دوسری طرف ہیں جن کا اب ابھی تھوڑی دیر میں اور زیادہ مزید ذکر کریں گے، ان کے اوپر ضرور عدالت پکی ہے، اور بلکہ آگ اور گندک کی جھیل بھی انہی کے لیے تیار کی گئی. بالکل، جیسے آپ نے متی 25 کا ذکر کیا، اس میں لکھا ہے کہ ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی. پھر یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے اس کی 6 آیت میں کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. یعنی کہ ان کی عدالت جو ہے وہ ہونے کو ہے. یہی چیز ہم پھر اور بھی خطوط میں دیکھتے ہیں. پطرس کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دوسرا عام خط اور اس کی ہم آیت نمبر 2 باب چیپٹر 2 اور اس کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں. تو یہ نارمل فرشتے نہیں ہے، جو گناہ کرنے والے فرشتے ہیں، جن کو گرائے ہوئے فرشتے ہیں. اب تھوڑی سی ہم تشریح پہلے چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس کو، تو بنیادی فرق جو ہے شیاطین اور بدروحوں میں حقیقی طور پہ پھر سے بات کرتے چلوں کہ مخلوق اور محدود قوت ان کے پاس ہے. یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں، اور یہ خلق نہیں کچھ کر سکتے، یہ اور ان کی محدود قوت ہے، اور یہ خدا کے برابر نہیں ہیں، بلکہ مسیح نے انہیں شکست دی. ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے کہ جب مسیح کو آزمانا چاہا، مختلف طریقوں سے مسیح کو مارنا چاہا ان کی خدمت کے دوران، اور تو وہ جو ہے اس وقت بھی مسیح نے ان کو کیا. ہمارے پاس ایک سوال بھی غالباً اسی تعلق سے ہی ہے، ہم پہلے وہ سوال لے لیتے ہیں. شیطان کی ابتدا مسیحیت میں شیطان کو ایک گرا ہوا فرشتہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ابلیس کا تصور مختلف ہے. ان اختلافات کی مذہبی نتائج کیا ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس پروگرام کے بعد ایک پروگرام خاص طور پہ کریں گے جس پہ ابلیس کے گرائے جانے پہ، اور ایک دور جب تھا کہ جب ابلیس ایک مقرب فرشتہ اور ایک ورشپ کو لیڈ کرنے والا فرشتہ تھا، اور پھر کتنا عرصہ تک گرائے جانے سے تک وہ رہا وہاں پہ، اور پھر کیسے، ہم اس پہ بھی بات اگلی پروگرام میں کریں گے کہ کیسے ابلیس، جب ایوب کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ آیا اور وہ خدا کے بیٹے آئے اور ابلیس بھی آیا، تو کیسے اس کی ہے رسائی خدا تک موجود ہے. یہ ہمارے اگلے پروگرام کا حصہ ہوگا، کیونکہ آج ہم شیاطین کے تعلق سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیں تو پھر ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں گے. آپ تھوڑا سا امپیکٹ کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، تو امپیکٹ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ وہ الزام لگانے
مرحلہ. دوسری بات یہ ہے کہ آدم اور حوا کو گرانے میں جو ہے ابلیس کا بہت بڑا ہاتھ تھا, انہوں نے آزمایا, اس نے آزمایا. تیسرا یہ تھا کہ یسوع مسیح کو بھی آزمانے کی کوشش کی. پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ریولیشن چیپٹر 12 میں لکھا ہوا ہے کہ 1/3 فرشتے گرا دیے گئے تھے, یعنی کہ 1/3 آف ہیونلی ہوسٹ جنہوں نے ابلیس کی یعنی کہ لوسیفر کی پیروی میں اس کے پیچھے آئے اور وہ گرا دیے گئے زمین پر, جس سے بری ارواح اور شیاطین نکلتے ہیں. اور یہ ایک پوری سٹوری ہے. ہم میرا خیال ابھی ہم اس میں جا رہے ہیں کہ ابلیس کی گراوٹ کے حوالے سے ہم سیکھیں گے کہ کیا بات کریں. جی اور بالکل اور یہ شیطان جس کو ابلیس ہم کہتے ہیں, شیطان ہے, ابلیس ہے, اور الزام لگانے والا آپ نے بتایا. یونانی میں اس کو دیایوس کہتے ہیں, بہتان لگانے والا کہتے ہیں. اور بدروہیں جو ہیں وہ شیطان کی مملکت کے تحت بری ہستیاں ہیں جو آگے سے اس کا مزید لشکر کہہ لیں, اس کی جو کہہ لیں کہ مزید اس کی نسل جو ہے وہ کہہ لیں اس کو. اور پھر ناپاک روحیں جو ہے انجیل میں بدروہوں کو نسل سے زیادہ گروہ نسل تو نہیں ہوگا. بالکل میں بھی اس کو درست کرنے والا تھا کہ ہم اس کو گروہ کہہ سکتے ہیں, کہ اس کے حواری کہہ سکتے ہیں, ساتھی کہہ سکتے ہیں, ساتھی کہہ سکتے ہیں اس کے. اور پھر جو ناپاک روحیں ہیں انجیل میں وہ بدروہوں کو ایک نام دیا گیا ہے. اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے حکومتوں اور اختیارات. میں چھوٹا سا ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یسایہ میں جلدی سے یہ حوالہ پڑھ دوں. 14ویں باب میں 12ویں آیت میں یہ گرنے کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے, کہ ورڈ یہ جو لیٹن میں اس کو لوسیفر کہا گیا, جو کہ ایک ٹائٹل تھا, اور ہیبرو میں اس کو ہلیل بن سخار کہا گیا, دا سن آف مارننگ ڈان. تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا, اے قوموں کو پست کرنے والے, کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, اور میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا, اور میں شمالی اطراف کے پہاڑ کی طرف بیٹھ جاؤں گا. اور لکھا ہے کہ میں حق تعالیٰ کی مانند ہوں گا. سو یہ ہے کہ یہ ڈیزائر تھی اس فرشتے کی کہ وہ خدا کی مانند بنے گا. اور یہاں سے ہی وہ یعنی کہ وہ جنات میں نہیں تھا, وہ ایک فرشتہ تھا. اور چونکہ خدا نے ایک آزاد مرضی عطا کی ہے سب کو, تو فرشتوں کے پاس بھی چانس ہے کہ وہ سن کر سکے, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. پھر ہم حزقیل 28 باب میں بھی جلدی سے پڑھ دیں, اور اس کی 11ویں سے جو ہے وہ 19ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں جلدی سے 14ویں آیت پڑھوں گا. لکھا ہے کہ تو ممسوک روبی تھا, جو سایہ افغن تھا, میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا, تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. لیکن آگے لکھا ہے کہ تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا. اب پیدائش یہ نہیں کہ وہ بچہ تھا اور بڑا ہو گیا, یعنی کہ فرشتوں کو تو بنایا ہی ایڈلٹس کیا, یعنی کہ وہ جو فلی گرون, جب تک تجھ میں ناراستی نہ پائے گی. اور پھر لکھا ہے کہ ظلم بھر دیا گیا, اور یہ پوری واقعات ہیں بالکل. اور اس میں تکبر کا گناہ جو ہے بالکل. اور تھوڑا سا کیونکہ اس میں بات اب تھوڑی سی ہو رہی ہے, تو یہ جو ابلیس جس کو بڑا سانپ اور اژدہا کہا گیا ہے, یہ وہی پرانا سانپ ہے. پیدائش کی کتاب جب تیسرے باب میں 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے, اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے, زمین پر گرا دیا گیا, اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ گرایا ہوا فرشتہ ہے, تو جو ہے لیکن جو اسلام اس کو ڈفرینٹلی کہتا ہے. ہم بات کرتے ہیں اپنی کرسچینٹی کی, اور ہم بات کرتے ہیں کلام مقدس کی, اور ہم بات کرتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو خدا نے ابتدا ہی سے اپنے بڑے بڑے نبیوں اور آخر میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے دے دیا. اور 12ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کو, مکاشفہ 12واں باب آپ نے اس کے تعلق سے بات کی ہے, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے 7ویں اور 8ویں آیت, پھر آسمان پر لڑائی ہوئی, اور میکائیل اور اس کے فرشتے اور اژدہا جو تھے وہ نکلے. اور وہاں پہ پھر اس لڑائی کا ذکر ہے, اور پھر وہاں پہ وہ گرا دینے کا سارا ذکر ہے. یہ مکاشفہ 12 باب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ وہاں پہ گرائے گئے, اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کلام جو مستند کلام ہے, یہ کلام جو لکھا ہے کہ کلام مقدس 40 مختلف خدا نے لوگوں کو مختلف وقتوں میں, مختلف علاقوں میں, مختلف ملکوں میں چنا, اور پھر خدا نے یہ کلام دے دیا. اور یہ 1500-1600 سال کے اندر خدا نے یہ پورا کمپائل کیا گیا تاکہ یہ ہم تک پہنچایا جائے. اور مکاشفہ کی کتاب مجھے بڑی اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ
کہ لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح نے اپنا کلام فرشتہ کو دیا تاکہ وہ یوحنا کو دے، اور یوحنا نے وہ کلام جو ہے کلیسیا کو دیا تاکہ کلیسیا اس کو دنیا کو لے کے جائے، اور آج ہم ایک کلیسیا کے طور پہ دنیا تک یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ آپ اس پہ بات کیجیے۔ میں ایک اور تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیولز اینڈ ڈیمنز دے آر ٹو سیپریٹ اینٹیٹیز، اور ایک آیت ہے پطرس کے خط میں، پہلا پطرس اس کے تیسرے چیپٹر کی 18ویں آیت لکھے کہ مسیح جو راست باز تھا، ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار اس نے دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے، اور جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ لکھا ہے کہ پھر اس نے جا کر یعنی جہنم کے ایریا میں جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں۔ تو ایک اسکالر جو ہے اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ بری روحیں جو ہیں یا بدروحیں جو ہیں یہ ان لوگوں کی روحیں جو نوح کے دور میں طوفان نوح میں مارے گئے تھے، نافرمان لوگ، اور جو ڈیولز ہیں شیاطین جن کو بائبل میں بار بار لکھا گیا وہ ہیں۔ پھر استثنا کی کتاب میں بائبل میں جنات کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ شیاطین اور گرائے فرشتوں کے ہی حوالے سے کہا گیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 32واں باب ہے ڈیٹرانومی، استثنا 32واں باب ہے، اور اس کو 16ویں آیت میں لکھے کہ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلائے، انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جو واقف نہ تھے، نئے دیوتا کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے۔ تو یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ڈیولز ہیں دے آر آفٹر ورشپ، کیونکہ وہ ابلیس کے پیروکار ہیں، گرائے ہوئے فرشتے ہیں، ان کا جو ڈیزائر ہے وہ ورشپ ہے، لیکن جو بد ارواح ہیں ان کی ڈیزائر جو ہے فزیکل ڈیزائرز ہیں، جس میں کیونکہ وہ بدن ان کے پاس نہیں ہے، کانشیس ہے، اور وہ روح ہیں، تو وہ گندی تاثیریں ہیں اور وہ گندے ڈیزائرز کو لے کر وہ چلتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگری کا ذکر ہے بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی، کہ جو جادوگری کریں گے ان کو کس طریقے سے خدا دے گا، سزا دے گا، جو جنات کے یار ہیں یا جنات کے آشنا۔ تو بائبل میں کبھی بھی جنات کو جو ہے وہ اچھے اور برے کیٹیگری میں نہیں دیا گیا۔ یہ بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ جو یہ اسلامک کانسیپٹ ہے جس میں بری ارواح کو اور ڈیولز کو اچھے اور برے کیٹیگری میں ڈالا گیا، یعنی جنات کو اچھی اور بری کیٹیگری میں ڈالا گیا۔ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اگلے پروگرام میں اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے۔ شیطان کے کردار کے تعلق سے بات کی گئی ہے، پوچھا گیا ہے کہ مسیحیت میں شیطان دھوکہ دینے والا اور بہکانے والا سمجھا جاتا ہے، یہ کردار اسلام میں اسلام سے کس طرح مختلف ہے، اور دونوں مذاہب شیطان کے اثر سے بچنے میں کیا سکھاتے ہیں؟ تو یہ ہم تیسرا پروگرام کریں گے اس کے اوپر، کیونکہ ابھی ایک اور اہم بہت حصہ ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم ذرا تھوڑا سا کور کریں۔ ڈاکٹر تحسین، اس کے تعلق سے تھوڑی سی بات میں چاہتا ہوں کہ ہم کر لیں۔ ایوب کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلے اور دوسرے باب میں لکھا ہے، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے اور خدا کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ اب یہ شیطان کا ان کے درمیان میں آنا جو ہے، یہ کیسے آیا اور کیوں آیا؟ تو اس کے تعلق سے جو میں نے تھوڑا سا اس کے اسٹڈی کی اور دیکھا ہے کہ اس کو ایک لمیٹڈ ایکسیس تھی خدا، بلکہ ان اے وے یہ طلب کیا جاتا تھا خدا کی عدالت میں، خدا کے حضور میں، اور خدا کے بیٹے یعنی فرشتوں کے تعلق سے بات ہے کہ جب دوسرے فرشتے آتے تھے اور اپنا اکاؤنٹ یا اپنی بات چیت خدا کے سامنے لاتے تھے، تو اس وقت ابلیس کو بھی کہا جاتا تھا یا اجازت تھی کہ وہ حاضر ہو، اور خدا اس سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں کیا کرتا آیا ہے، کیا کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ یوں ہی زمین پہ گھوم رہا ہوں۔ اور پھر وہ بات وہاں پہ ایوب کے تعلق سے ہوئی ہے وہاں پہ کہ کیسے وہ ڈسکشن، بڑی خوبصورت ڈسکشن ہے وہاں پہ۔ وہ کہتا ہے کہ جی خدا کہتا ہے کہ تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا، جو کتنی میری عبادت کرتا ہے، کتنی میری ہر حمد کرتا ہے۔ تو آگے سے شیطان، جس کے لیے ہم نے بھی بات کی کہ وہ الزام لگانے والا، تو وہ شروع سے الزام لگانے والا الزام ہی لگاتا ہے کہ کیونکہ تو نے ایوب کو سب کچھ دے رکھا ہے، ہر چیز اس کو دے رکھی ہے، اور اس لیے وہ تیری عبادت کرتا ہے، خوش ہے، سب کچھ ہے، ذرا یہ سب چیزیں اس سے تو لے کے تو دیکھ، چھین کے تو دیکھ، تو پھر وہ تیری تعظیم کرتا ہے یا نہیں۔ تو وہاں پہ خدا اس کو اجازت دیتا ہے کہ اس کو تو نہیں چھو سکتا، باقی جو کچھ اس کا ہے وہ چھوئے۔ آپ اس تعلق سے ذرا بات جی بالکل، یہ اس واقعے کو اگر ہم زکریا کی کتاب اور اس کے
تیسرے باب میں بھی پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ سردار کہن یشوع یعنی خدا کے حضور میں کھڑا تھا، فرشتے کے سامنے کھڑا تھا، اور پھر ایک طرف خداوند تھے، اور پھر لکھا کہ شیطان بھی دائنے ہاتھ کھڑا تھا اور مقابلہ کرنے کے لیے، تو الزام لگانے کے لیے وہاں پر کھڑا تھا۔ تو یہ بیسیکلی جو اس میں نے بھی جو اسٹڈی کی اس میں یہ تھا کہ یہ مسیح کی صلیب اور جی اٹھنے سے پہلے کے واقعات ہیں جن میں اس کے پاس وہ ایکسیس تھا، کیونکہ الزام لگانے کے لیے، کیونکہ خدا کا جو آسمانی جو سیٹ اپ ہے وہ ایک عدالت کی مانند بھی ہے، تخت عدالت۔ تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں طرف کے وکیل جو ہے، وکیل صفائی اور وکیل استغاثہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ دونوں طرف کے جو ہیں وہ وکیل آئیں اور اپنا پیش کریں، کیونکہ وہ ایک عدالت کا روم ہے، اٹس لائک کورٹ روم ان ہیون۔ تو جب یہ سچویشن تھی تو ہی ہیڈ دا لیگل رائٹ، اس کے پاس جو ہے وہ قانونی یہ اختیار تھا کہ وہ آ کر الزام لگا سکے، کیونکہ وہ کلیم کرتا تھا۔ یہودا کے خط میں اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایون کہ موسیٰ کی لاش کے اوپر بھی جو ہے وہ بحث اور تکرار ہوئی تھی میکائل میں اور شیطان میں، کیونکہ وہ کلیم کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو فردوس کا جس کو ابراہیم کی گود میں کہا گیا، اور افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ قیدی روحوں میں گیا اور منادی کہ ان کو آسمان پر لے گئے، ایمانداروں کی بات ہے۔ سو وہ کلیم کرتا تھا کیونکہ موروثی گناہ ابھی تک ایکٹیو تھا۔ تو اس میں کیا ہے کہ ابلیس کے پاس یہ چانس اور موقع اور یہ لیگل رائٹ تھا، لیکن یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد اب وہ لیگل رائٹ نہیں رہا۔ اب وہ کلیم کرنے والا جو کہتا ہے اب وہ زمین پر آزماتا ہے تاکہ آخرت میں وہ کلیم کرے، جس کے لکھا ہے کہ وہ آگ جو ہے ان کے لیے بنائی گئی، لیکن وہ کلیم کرتا ہے کہ دنیا ساری اس میں چلی جائے، کیونکہ ہی ہیٹس دا کریشن۔ بالکل، آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اس کو کھولا ہے، کیونکہ یہ بات کرنا بہت ضروری تھی کہ یسوع مسیح کا آنا اسی لیے تھا کہ ابلیس کے سر کو کچلا جائے۔ یہ پروفیسی بھی رائٹ ختم ہو جائے۔ یہ آدم کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ تیری ایڑی پہ کاٹے گا اور تو اس کے سر کو اپنے پاؤں سے کچلے گا، اور اس کا سر کچلا گیا جب یسوع مسیح نے ہر طرح سے اس نے کوشش کی۔ جب یسوع مسیح کو آزمایا گیا اس میں اس نے اس کو شکست دی، اور جب اس کو گرانا چاہتا تھا، اس کو سب کچھ دکھانا چاہتا تھا، اور جیسے کہتے ہیں کہ کئی بڑے بڑے نبیوں کو اسی طرح ابلیس نے گرایا کہ وہ ان کو دنیا کی شان و شوکت دکھا کے اس نے ان کو گرا لیا۔ لیکن یسوع مسیح نے کسی طرح، وہ تو خود ساری شان و شوکت کا مالک ہے، اور پھر خدمت کے دوران کئی دفعہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے پتھر اٹھائے تاکہ اس کو مصلوب کرے، لیکن وہ ان کے درمیان سے نکل جاتا رہا۔ نکل جانے کی بات کو میں اس طرح دیکھتا ہوں، میں اس کے اوپر بڑا غور کر رہا تھا کہ یسوع مسیح کی قدرت ان کو باندھ دیتی تھی کہ وہ پتھر اٹھا کے چلا نہ سکے۔ پتھر تو اٹھا لیے لیکن پتھر پھینک نہ سکے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو آپ نے بھی کی ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، 1 ہفتے بعد یسوع مسیح خود چل کے اس نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو آؤ یروشلم چلے۔ اب اس کو پتا تھا کہ فسح کا وقت آ گیا ہے، اب برے کی قربانی کا وقت آ گیا ہے، اب مجھے قربانی دینی ہے جا کے۔ اور یہ قربانی جب دے دی گئی، میں اپنے ناظرین سے آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی قربانی ہی وہ عظیم قربانی تھی، عظیم قربانی ہے، اور عظیم قربانی آخر تک رہے گی، جو ابلیس کو، جس کے سر کو کچلنا، جس کو کہتے ہیں کہ وہ قربانی دے کے ابلیس کے رائٹ کو، جو اس کے اختیار کو، جو یا اس کے جو انسان کے اوپر وہ اپنی جتاتا ہے جو ایک طرح کا اختیار، تو اس کو اب مٹا دیا گیا ہے۔ اب ابلیس کا آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں، اگر آپ یسوع مسیح کی اس کامل اور کافی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ بات مان لیتے ہیں کہ یسوع مسیح اب میرا کفارہ دے چکے اور اب ابلیس کا کوئی اختیار نہیں، تو پھر آپ اس کی کورنگ میں آ جاتے ہیں، اور آپ جب کورنگ میں آ جاتے ہیں تو پھر ابلیس کے ہر طرح کے اس اختیار سے، روحانی اختیار سے جو ہے آپ چھٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں تو وہ مختلف طور پہ مشکلیں ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہے گا جب تک کہ آخرت نہیں ہوتی، لیکن آخرت کے آپ کے سفر کو وہ کبھی بھی وہ ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کو جہاں جانا ہے یسوع مسیح کے پاس، وہ جگہ آپ کے لیے محفوظ رہے گی۔ ڈاکٹر تحسین، آپ مزید اس کو ذرا بتائیے گا۔ جی، میں بالکل میں یہ کہوں گا کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 12ویں باب میں 2 متحارب بادشاہیوں کا ذکر ہے۔ جب یسوع مسیح نے بدرو کو نکالا تھا تو انہوں نے کہا یہ بال زبول کی مدد سے نکال رہے ہیں، تو خداوند نے کہا تھا کہ اگر تو
میں رول قدس سے نکال رہا ہوں تو خدا کی بادشاہی آ گئی۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر میں بال زبول کی مدد سے نکال رہا ہوں تو شیطان اپنا ہی مخالف کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہی تو اس کی بادشاہی میں پھوٹ پڑ گئی۔ تو مینس کہ دو بادشاہیوں کا ذکر ہے، ایک تاریکی کی بادشاہی اور ایک نور کی بادشاہی، یعنی خداوند کی بادشاہی۔ تو ہم جتنا جسمانی ہیں اس سے بڑھ کر روحانی بھی ہیں، کیونکہ ہمیں روح، بدن اور جان کے ساتھ کریٹ کیا گیا۔ تو ہمارا جو روحانی ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم پاک روح سے معمور ہوں۔ رول قدس دیے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارا روحانی جو ہے وہ گروتھ ہو، اور ہم روحانی طور پر اپنے مالک اور اپنے خالق اور اپنے کریٹر کے ساتھ ان سنک ہو جائیں۔ لیکن کیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہماری روحوں کو گرانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بدن تو ادھر ہی ہو جائے۔ یسوع نے یہ کہا تھا نا کہ اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ابلیس اور اس کے فرشتے اور بری ارواح وہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر ایسی گراوٹ کا شکار ہو جائیں کہ ہم اس جنت میں، اس بہشت میں، اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی سزا کا حصہ بنیں، کیونکہ ہی ہیٹس دا کریشن، اور وہ جو ہے وہ اس تخلیق جو خدا نے ہمیں بنایا ہم سے نفرت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ اور یہی بات وہ بات ہو رہی تھی ان کے کردار پہ اور ان کے امپیکٹ پہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یسوع مسیح کو ماننے کی ضرورت ہے، اور پاک روح کو ریسیو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری کشتی گوشت اور خون کی نہیں۔ ہم تلواریں لے کر جو ہے وہ اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر رہے کہ لوگوں کو زبردستی کہیں کہ جی وہ کنورٹ ہو جاؤ ورنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ ان چیزوں کی تعلیم بھی ہم حاصل کریں۔ بہت سارے سوال آئے ہیں جو کہ ہم نیکسٹ ویک جن کا جواب ضرور دیں گے۔ جی بالکل بالکل، اور نیکسٹ ویک ہم ایک اور بھی جو نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا لائیو، اس میں ہم بات کریں گے کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ابلیس کو نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ دوبارہ کیسے واپس آیا، تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اس کو کیا اس وقت تک اختیار تھا۔ ہم نے کچھ بات تو کر دی ہے کہ مسیح کے آنے کے بعد اب اس کو کوئی اختیار نہیں، مسیح کی اس کو شمولیت کے نہیں بلایا جاتا تھا، وہ آتا تھا واپس جب تو وہ شامل ہونے کے لیے تھوڑی آتا تھا، وہ تو الزام لگانے کے لیے، ایک طرح کے میں کہتا ہوں جیسے عدالت میں طلب کیا جاتا ہے شخص، تو اس کو بلایا جاتا ہے، اور میں آپ سے بات ہم کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اور خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ پروگرام کیونکہ اس میں مزید ہمیں اس کی بہت سی چیزوں کو آپ تک لے کے آنا ہے، بہت سی باتوں کو لے کے آنا ہے۔ شیاطین کے تعلق سے ہم نے کچھ بات کی ہے، ہم مزید بات کریں گے کہ اگلے پروگرام میں جب لائیو ہم آئیں گے کہ شیطان کیسے جو ہے داؤد کو بھی ابھارتا ہے، کیسے اس نے داؤد کو بھی ابھارا، کیسے وہ آج انسان کو بھی ابھارتا ہے، کیسے وہ ہمیں خدا کے خلاف چلنے کی مختلف طریقوں سے، آج کل تو بلکہ زوروں پہ ہے یہ کام، اور اے آئی کے وسیلہ سے تو یہ بہت ہی زیادہ آسان ہو چکا ہوا کام، یہ ہو رہا ہے تاکہ انسان کو اس بڑے نجات کے منصوبہ سے وہ باہر کرے، اور اس نجات کے منصوبہ سے باہر کرنے کے لیے وہ گرایا ہوا ابلیس فرشتہ جو لوسیفر، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، اور وہ اور پھر جھوٹا نبی، اور لکھا ہے کہ اور وہ اژدہا جو ہے، حیوان جو ہے، وہ لکھا ہے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گئے۔ ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے، ہم بات کریں گے کہ خدا کے بیٹوں کی بات، جیسے پیدائش 6 باب ہے اس میں کی گئی ہے کہ خدا کے بیٹے آئے، تو کیا تشریح ہے گورے ہوئے فرشتوں کی، اس کے ہم تعلق سے بھی بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے کہ یسوع مسیح اور بدروہیں جو ہیں وہ کیسے جو اس کے نام سے بھی ڈرتی تھی، اور آج کیسے یسوع مسیح کے جو پیروکار ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اس کے جو چیلے ہیں، ان کے نام سے بھی جب وہ یسوع کے نام میں آتے ہیں تو کیسے بڑے بڑے اور عجیب کام ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں آج خاص کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ باتیں سٹوریاں آپ کو سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ بات آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لانے کے لیے ہے۔ یہ بات اس لیے ہم کرتے ہیں کہ آپ جانیں کہ اصل قدرت کس کی ہے، اصل اختیار کس کا ہے، اصل حاکم کون ہے، اور اصل اس کے لوگ کون ہیں۔
तो हमारा हाकिम, हमारा खुदावंद यहोवा पाक खुदा और उसका बेटा यीशु मसीह नासरी, जिसने मेरी खातर, आपकी खातर, कुल आलम की खातर बग़ैर किसी सफ़र किए हुए, बग़ैर किसी बिल्डिंगों के करीब जाके तवाफ़ करने के, आपको अपने घर बैठे हुए ही हमेशा की निजात वो देता है और हमेशा की निजात दे सकता है। अगर आप उसको पुकारें तो आज भी वो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप उसको पुकारने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसको कहने के लिए तैयार हैं कि ऐ यीशु मेरे पास आ और मेरे ज़हन को खोल, ताकि मैं कलाम की इन बातों को समझ सकूं? और अगर आप उसको पुकारेंगे तो वादों का सच्चा खुदा और हमारा यीशु आएगा और आपके ज़हन को खोलेगा और आपको जवाब देगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। आमीन।